बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं बिरज़ा शफीक, आपके साथ सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ और साज के साथ। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हस्बे मामूल उसी तरह मुमलकत क़यादत पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, अब तो बात उससे भी आगे निकल गई है। कभी बादशाह खान मरहूम पे एतराज होता था कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और ये अफगानिस्तान में दफन होना पसंद करते रहे और हुए भी दफन। ANP पे ये बड़ा लगा और मुझे तो वो भी वक्त याद है जब नेशनल अवामी पार्टी होती थी और वली खान साहब को 1974 में गुजरांवाला और गखड़ के दरमियान रातों रात एक चेक पोस्ट बना के पुलिस के एक थाने में गिरफ्तार किया गया था। और उस वक्त मेरा ख्याल हाकिम अली जरदारी साहब भी आ गए, फिर ये शेरबाज मजारी आ गए, बजिंजो, ये काफी लोग आए थे। तो खैर उनका भी यही था कि हमें अफगानिस्तान में जाना चाहिए। खैर वो तो उस वक्त मार्शल लॉ के खिलाफ या एक जबरी सिविल मार्शल लॉ के खिलाफ या एक सियासी जो मसाइल थे, और खासकर KP के उस वक्त जो फ्रंटियर था उसने तो क़याम पाकिस्तान के वक्त भी वहाँ पे जो उनकी आवाम थी वो इलेक्शन जो था वो मुस्लिम लीग जीती नहीं थी। लेकिन अब मौजूदा एक्टिव वजीर आला महमूद खान स्वाबी जलसे में कहते हैं कि हम अफगान बेहतर यही है कि हम अफगानिस्तान चले जाएं, यानी कि वो जो ग्रेटर अफगानिस्तान की गेम है वो अपने इमरान खान साहब के थ्रू ही पूरी होनी चाहिए थी या होनी थी, लेकिन वो शायद रास्ते में कोई पत्थर आ गया, रुकावट आ गई, तो अब उनके अपने ख्यालात इस तरह के बाहर आ रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने अमेरिका की जंग लड़ी, उसने हमें फ़ोन भी नहीं किया, शुक्रिया भी अदा नहीं किया। भाई आपने इतने पैसे लिए, अरबों डॉलर लिए, आपने इतने अपने लोगों को अमीर किया, आपने इतने लोगों को उनकी जो क्या कहते हैं फिनांस को बेहतर किया, और फिर शुक्रिया तो इसी तरह होता है। लेकिन देखें तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के 2 फोन चोरी हो गए। अब बड़ी अजीब मंतक है, चोरी कहां से हुए? जो उन्होंने चार्टर्ड जहाज रखा हुआ था उसमें से चोरी हुए। जब वो जलसेगाह में चले गए, ये नहीं गए, फिर उसके साथ फिर जो लोग उसके अंदर थे वो तो इनके अपने होंगे, तो फिर उन्होंने चोरी की है। भाई दूसरा बंदा कौन चोरी कर सकता है? और जो खास बात है ना, वो जूता और थप्पड़ वाला कल्चर, वो इमरान खान साहब को भी जूता भी पड़ गया और थप्पड़ भी पड़े हैं फैसलाबाद के जलसे में। जब वो जलसा खत्म हुआ, वो स्टेज से उतर रहे थे, एक रमजान नामी शख्स जो है उसने ये कार्रवाई की है। अब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, या कोई अपना ही बंदा निकल आया होगा बीच में से, तो वो भी हो गया। अब शौकत साहब से बात करूंगा कि आपका और हमारा खाना जो है घर वाले पकाते हैं, मिसेज पकाती हैं, बच्चियां पकाती हैं, हमारे जो बच्चियां होती हैं वही पकाती हैं, यानी करीबी लोग पकाते हैं। हम अपने घर में खाना को बाहर से तो कोई बंदा नहीं है, या बोर्ची हो तो बोर्ची भी अपना ही होता है। तो वो कहते हैं मुझे जहर दे के मरवा दिया जाएगा, और मरवाने वालों के नाम तो मैंने दे दिए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मरवाने वाले किसके हाथ से ये जहर दिलवाएंगे? क्योंकि वो वैसे तो रोटी खाते ही नहीं है, चावल वो नहीं खाते, वो ज्यादा गोश्त खाते हैं, और नजम सेठी साहब ने बताया था। तो गोश्त जो बंदा ग्रिल करता होगा, बारबेक्यू करता होगा, वो भी अपना ही बंदा होगा। और शीरी मजारी कहती हैं DGI SPR को कि हमारा मुंह मत खलवाएं, हम बहुत कुछ जानते हैं। कल फिर एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ और उसमें 3 फौजी और 3 सिविल बच्चे भी शहीद हो गए। आज कोई तुर्बत में एक खातून गिरफ्तार हो गई कि ये चीनियों पे हमला करने वाली थी, यानी मुस्तकबिल का हाल जानने वाले ये जानते थे, लेकिन वो पहले पता नहीं क्या होता रहता है। चलते हैं शौकत साहब पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वजीर खारजा साहब 18 मई को जा रहे हैं, DGI SI वहां पे थे, दौरा हो गया, और इसी हफ्ता IMF के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। तो आज तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हमें तो अफगानिस्तान के साथ जाना चाहिए, बेहतर है। शुक्र करो किसी ने नहीं कहा। देखिए बात यह है कि PTI जो है वो तो कौमों के तारीखी वजूद पे यकीन ही नहीं रखते, और अगर ये बात उन्होंने कही है जलसे में जी, तो ये कोई इतनी ज्यादा गलत बात नहीं है, क्योंकि अफगान ये सारे अफगान ही हैं जो पश्तो स्पीकिंग हैं। और
چونکہ جو ڈیوریٹ لائن بنی اٹ واز آل کنسپیریسی. ایک قوم کو تقسیم کر دیا گیا, ان کی زبان اور کلچر کو بھی تقسیم کیا گیا اور ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر ان کو دے دیا گیا, جس کی وجہ سے افغان یونٹی, خاص کر کے پشتون یونٹی, بہت زیادہ متاثر ہوئی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جیسی پارٹی جو جس کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہیں, وہ تو صرف اقتدار چاہتی ہے. عمران خان صاحب جو ان کے قائد ہیں, وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے اتنا ہی شکوہ ہے, وہ یہ کہ آپ نے مجھے کیوں نکالا, سپورٹ نہیں کیا, آپ نے میرے میری مدد کیوں نہیں کی. جو جن کو میرے ساتھ جوڑا تھا ان کو آخری وقت تک میرے ساتھ جوڑے کیوں نہیں رکھا, ان کو کیوں اپوزیشن کی طرف جانے دیا اور پھر بالآخر مر اخلاق اعتماد ہو گئی. تو اس میں انہوں نے ایک نظریہ ایک بات, ایک کنسپائریسی تھیوری لی کہ جی میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے سازش کی. 2 منٹ کے لیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتی رہتی ہیں. کوئی چیز اگر ان کی ناپسند آ جائے تو ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو اپنا دوست سمجھ کے ان کو ایکٹیویٹ بھی کرنے میں مدد بھی کرتی ہے. یہ تو جو حکمران ہوتے ہیں, حکمران پارٹی ہوتی ہے, یہ کاؤنٹر اس نے خود کرنا ہے. مثلا کوئی کنسپریسی ہو لیکن وہ آپ کے لیے جو ہے وہ مینیج ایم این ایز کو نہیں کر سکتے. جی منائش تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے, اور عمران خان صاحب ہے یا ان کے چاہنے والے یا ان کو ماننے والوں کو یہ حقیقت تو مان ہی لینی چاہیے کہ ان ہدایتوں کی وجہ سے ان کا جو میجورٹی تھی, جی جو 172 سے اوپر تھی, 173 سے اوپر تھی, جی جی, تو یہ اپوزیشن پارٹیوں کا اپنا تجربہ, اپنا کمال ہے کہ انہوں نے آپ نے چونکہ ان کو دشمن بنایا ہوا تھا تو انہوں نے آپ کے دوستوں کو یا تو نیوٹرلائز کر دیا یا آپ نے ساتھ ملا لیا. آپ کے اداریوں کو جو کل تک آپ کے کیبنٹ کے ممبر تھے ان کو توڑ کے, تو یہ تو پھر عمران خان صاحب کو اپنی ناکامی ماننی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو فوجی اشرافیہ ہے وہ بہت مضبوط ہے اور پاکستان کی سیاست ان کے کنٹرول میں ہے, اور جب ان کا مفاد آتا ہے تو وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, جب ان کا مفاد نہیں ہوتا تو وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل انہوں نے ایک نیوٹرلزم کا ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ملٹری اشرافیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو ایک مقدس گائے کی طرح پوجا جائے, وہ تنقید سے بالاتر ہے. اور کچھ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں قوانین بھی ایسے ہی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو فوج کے کردار پہ بات کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ سیاست میں تو آپ اگر قدم رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے ملکی قوانین کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بات کرنا درست ہے, کون سی بات کرنا درست نہیں ہے قانون کی نظر میں. اور جس بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کی نظر میں یہ بات اس طرح ہے اور آپ اس کے برعکس چل رہے ہیں تو اس کو ہم غیر معمولی جرات ہی کہیں گے. لیکن عمران خان صاحب کی حالانکہ کئی لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور قوموں اور کمیونٹوں کے تاریخی وجود اور پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ جہاں جہاں
تاریخی قوموں کو خطرات لاحق ہیں اس کے بارے میں وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں، ان کو ان کی پروٹیکشنز کے لیے، ان کی تاریخ کی بقا کے لیے، کلچر کی حفاظت کے لیے۔ عمران خان صاحب یہ تو مانتے ہیں سیاست میں کہ فوج ان کی سپورٹ کرتی تھی، آئی ایس آئی کا چیف جو ہے وہ لوگوں کو مینیج کرتا تھا، ایم این ایس کو مینیج کرتا تھا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو عمران خان نے اپنے داخلی تضاد یا اپنے سیاست کے تضاد میں ایڈمٹ کیا ہے، کنفیس کیا ہے، اور شکوہ بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ جنرل باجوہ جن کو آج کل انہوں نے اپنے تنقید اپنی سخت، جی بس اتنا ہی بڑا کہ ان کو لیڈ پہ رکھا ہوا ہے، اپنی تنقید پہ کی زد میں لایا ہوا ہے، وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو ان کی مرضی کے خلاف ٹرانسفر کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے جنرل باجوہ کو کہا تھا کہ اپوزیشن پارٹیاں جو ہے وہ متحد ہو رہی ہیں، میرے خلاف تحریک مات لانے کی کوشش کر رہی ہیں، بیچ میں انہوں نے افغانستان کا بھی تڑکا لگا دیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ آئی ایس آئی کا چیف ہی رہے، لیکن جنرل باجوہ نے ان کی اس دلیل کو یا اس مطالبے کو مانا نہیں، اور بالآخر ان کو آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کے ایک کور کا چیف بنا دیا۔ اب یوں تو پاکستان آرمی میں کور کمانڈرز کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس کی کور کے نیچے جو ہے وہ تقریباً 18 سے 30,000 کے قریب جو ہے نا وہ مسلح لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کور کمانڈر کے اشارہ آبرو سے تیس نیس کر سکتے ہیں اس ایریے میں، تب وقت ہے کہ کوئی ان سے زیادہ طاقتور، زیادہ منظم، زیادہ مسلح کوئی طاقت نہ ہو۔ تو مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ جنرل فیض کو آئی ایس آئی کا چیف ہٹا کے تو جنرل فیض کے ساتھ زیادتی کی گئی، البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹا کے تو عمران خان کو نہتا کر دیا کہ اب تم جانو اور تمہاری سیاست جانے، اب ہم مزید آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ بوجھ تو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، اور یہ تو جنرل باجوہ نے بھی جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ لاہور میں جو آفیسر کانفرنس ہوئی اس میں بھی کہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے تفصیلات بتائی کہ ہم نے اس حکومت کو کتنا سپورٹ کیا، بچوں کی طرح اس کی پرورش کی، لیکن نتیجے میں ملک کی جو معیشت تھی وہ دن بہ دن گرتی جا رہی تھی، اور ایک ایسی حالت تھی جس کو نفسا نفسی کی کہیں، بحران کی کہیں، بہرحال حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، اور عمران خان صاحب میں یہ صلاحیت موجود نہیں تھی کہ وہ اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں، حتیٰ کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو۔ اور یہ چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی رہنما کو اپنی اداؤں پہ غور ضرور کرنا چاہیے، کسی کی خواہش کی خاطر سانے کی جو چھری ہے اس کو اپنے پیٹ پہ نہیں گھونپا جا سکتا، وہ بے شک سانے کی ہے، اس کی قیمت بہت ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو دوسروں سے یہ توقع کیوں کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کی پارٹی کو بھی انٹیکٹ رکھیں گے، ان کے ایم این ایز کو بھی، ایم پی ایز کو بھی مینیج کریں گے، اور پھر ان کے مخالفین کے اندر ڈویژن بھی کریٹ کریں گے، فارورڈ بلاک بھی بنوانے میں ان کی مدد کریں گے، اور ان کی خواہش کے مطابق ان کے جتنے مخالفین ہیں ان کو جیل کے اندر سزائیں بھی سنا دیں گے۔ اب ٹھیک ہے، پاکستان میں ادارے جو ہے وہ اتنے فعال نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک سو کالڈ جوڈیشری تو موجود ہے، اور کچھ لوگوں کو چھوٹا موٹا تاریخ کا شعور بھی ہے کہ ہمارے غلط فیصلوں کے نتیجے میں ہماری اپنی عزت اور وقار کہاں جا کے پہنچتی ہے۔ اور ججز کئی ایسے باصول ججز بھی ہیں جو ریاست سے صرف تنخواہ
یا وہ حق حقوق لیتے ہیں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں درج ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری جو رشوت دی جاتی ہے ججز کو، یہ پلاٹوں کی شکل میں 1 پلاٹ 2 پلاٹ 3 پلاٹ، تو کئی ایک ججز ہیں جنہوں نے وہ لینے سے انکار بھی کیا ہے۔ تو یہ چیز عمران خان صاحب کا شکوہ جو ہے وہ آرمی سے ہے، کیونکہ اور یہ شکوہ کوئی اتنا بیجا بھی نہیں ہے، چونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور آرمی کی جو اشرافیہ تھی یا ڈیپ سٹیٹ کے جو مؤثر کردار تھے، جی انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو یا نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے لیے کئی فارمولے سامنے لائے۔ اس میں نون لیگ کو کہا کہ -1 ہونا چاہیے، یعنی نواز شریف کو ہٹا دو تو آپ کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں۔ اور جب دیکھا کہ پی ایم ایل این کے اکثریت کو اس طرف راغب نہیں کیا جا سکتا، تو پھر قانون یعنی عدالتوں کو حرکت میں لا کے تو پاناما کی تحقیق سٹارٹ ہوئی، لیکن ان کو نائل ایک اقامے کی اور اقامے میں مقرر کی ہوئی تنخواہ نہ لینے کی اور ان کو نہ ڈکلیئر کرنے کی جو ہے نا وہ سزا سنائے گی کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہ اس سارے کھیل کا چونکہ حصہ تھے، تو وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ وہ آج بھی یہی کہتے ہیں ان کو، اور ان کے جو عمران خان صاحب کے کئی رفقا جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہم سے الگ نہیں ہو سکتے، آپ کو ہمارے حق میں استعمال ہونا ہوگا کیونکہ ہم آپ کے پارٹنر تھے۔ یہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسی پروکسی کا کسی سہولت کاری کا رول ادا کیا، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کل ہمارے دوست تھے تو آج بھی آپ کو دوستی کا ہی حق نمانا پڑے گا۔ یہ نیوٹرل شوٹرل کچھ نہیں ہوتا۔ اس حد تک تو کہنا درست ہے ان کا کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا۔ نیوٹرل یہ اسی وقت رہتے ہیں جس وقت ان کے اپنے رائٹس جو ہے نا، اپنے مفادات پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کسی ایک حکومت کو ہم نے ساری زندگی سپورٹ کرنا ہے، چونکہ ریاست کا جو بگسٹ پلیئر ہے وہ پاکستان آرمی اور آرمی میں جنرل ہے۔ تو پلیئر جو ہے وہ ہمیشہ دوست دشمن ان سب کو انگیج رکھنے کی پالیسی پہ ہوتے ہیں، اور جس وقت انگیجمنٹ کی اس پالیسی میں تھوڑی سی بھی تفاوت آئی یا اس پالیسی میں کوئی تھوڑا بہت بھی بدلاؤ آیا تو پاکستان کی سوسائٹی کے اندر شدید قسم کے بحرانات نے جنم لیا۔ ایسے ہی جیسے آپ نے نواز شریف کو ہدف بنا کے عمران خان کو پروان تو چڑھایا، لیکن یہ جانے بغیر کہ عمران خان صاحب کی ایکسپرٹیز کس فیلڈ میں ہے، دشمن کو بچاڑنے میں، اس کو ہدف تنقید بنانے میں، اس کو انتقام کا نشانہ بنانے میں، تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے، سیاست جو ہے، یہ مکالمے کا نام ہے۔ سیاست جو ہے وہ پاسبلٹیز کا نام ہے۔ پالیٹکس جو ہے وہ دشمنیاں پالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو انگیج کرنا، دوست بنانا کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ اور جو لوگ ان پالیٹکس کے ان رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں، بالآخر سیاست ان کو عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ آج عمران خان صاحب چاہے مذہب کا سہارا لیں، چاہے اینٹی امریکنزم کا سہارا لیں، جتنے پاکستان میں تو غربت اتنی ہے کہ اگر آپ کی جیب میں وسائل ہیں تو آپ بڑا جلسہ کر سکتے ہیں، لیکن ان بڑے جلسوں کو کسی ایسی تحریک میں کنورٹ کر سکتے ہیں جو تحریک جو ہے وہ ایک چیلنج بن جائے
تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب آج بھی کوئی چیلنج نہیں بن سکے، اس لیے کہ متعدد مرتبہ انہوں نے کالیں دی ہیں اور وہ سنی انسنی کر دی گئی ہے۔ ان کے جلسے میں لوگ آتے ہیں، لیکن جس وقت وہ گھر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بلاک کر دو، تو اس وقت ہے ان کی آواز پہ ان کی اپنی پارٹی کے کارکن بھی دھیان نہیں دیتے۔ سیالکوٹ کی کل کی بات ہے کہ جب حکومت نے ان کو ایک جگہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی تو انہوں نے بڑے بڑان بانگ دعوے کیے، لیکن دوسرے دن کسی اور جگہ کچھ بھی نہیں ہوا سوائے سیالکوٹ میں بلاخر جو متبادل جگہ ہے اس پہ امانہ صدق نہ کر کے انہوں نے جلسہ کیا ہے۔ تو جو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ صرف عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو ان کی سیاست کے نقائص نظر نہیں آتے، ان سے تو مخاطب ہونا بھی میں سمجھتا ہوں بیکار ہے۔ البتہ جو بگ پلیئرز ہیں ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ کسی کو دیوار کے ساتھ روک لے یا مخالف کیمپ میں اس کو دکھیل دیا جائے۔ وہ اس طرح کی یہ جو بورجوا کمپرومائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ویدر اٹس پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، پیپلز پارٹی، یہ سب وہ پارٹیاں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی حکم کی حکم عدولی کرنے کی جرت نہیں رکھتے بات طور پارٹی۔ البتہ شخصیات ہیں جیسے نواز شریف صاحب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت جرات کا مظاہرہ کیا اپنے اقتدار کے دوران بھی کہ آرمی چیف کے اس پریشر میں وہ آ کے انہوں نے ان کی ایکسٹینشن نہیں کی، پھر ان کو منہ پہ بٹھا کے تو ان کو سوچو اس کی انہوں نے بھاری قیمت بھی ادا کی۔ لیکن کچھ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں جو ایکچولی جینوئن اپوزیشن کے لوگ ہیں یا نیشنلسٹ پارلیمانی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی تحریک پیدا نہیں کر پائیں گے جس سے کہ حکومت وقت کے لیے کوئی بہت بڑی رکاوٹ، کوئی بہت بڑی پریشانی لاحق ہو جائے۔ سیم از دا کیس کہ جس وقت عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو یہ پارٹیاں بھی کوئی ایسا ارتاش نہیں پیدا کر سکی، باوجود مہنگائی کے، باوجود ساری گراوٹوں کے، اور پاکستان دھیرے دھیرے ایک فیل سٹیٹ، ایک ڈیفالٹ سٹیٹ کہ ان تمام مراحل طے کرتے کرتے اب وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اب اس پاکستان کے کئی ایک ایکسپرٹس جو ہے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تو پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ وہ تو شبر زیدی صاحب نے پرسوں کہا تھا، تو شبر زادی صاحب نے تو پچھلی حکومت میں بہت اہم عہدوں پہ رہے ہیں وہ۔ اب یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو ہے پاکستان کے جو بحرانات ہیں، پاکستان کے جو مسائل اور مشکلات ہیں، خاص کر کے چونکہ ایک ایسی اکانومی جو بیرونی قرضوں پہ سانس لے رہی ہے، پاکستان کے جو ادارے ان کی تنخواہوں کا انحصار بھی جو ہے وہ بیرونی قرضوں پہ ہے، وہ ان حالات میں کوئی ایسی ریمیڈی، کوئی ایسا یقین پیدا کروا سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو یہ درست خطوط پہ استوا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے اس کے درمیان اور پاکستان کی آرمی کے درمیان، یہ اسٹیبلشمنٹ کہنا تو کچھ مطلب یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان جو ہے وہ ایک فاصلہ ابھی بھی قائم ہے، جس میں چونکہ یہ حکومت بھی، اس حکومت کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ خاصے تجربہ کار ہیں، اور وہ اس صورتحال سے ایک فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی بڑے فیصلے کریں، آئندہ بجٹ میں کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کی معیشت پٹڑی پہ آ سکتی ہے،
اور اس کا جو بلو بیک ہوگا، کیا حکومت اور فوج مشترکہ طور پر اس بلو بیک کا سامنا کریں گے، یا آپ نے یہ جو سو کارڈ قسم کی نیوٹرلٹی کا ایک چگوڑ کے تو ہر ایک کو آپ شاید رہے ہیں، کبھی عمران خان پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کبھی کسی سیاسی پارٹی پہ، کبھی پیپلز پارٹی پہ، کبھی نون لیگ کے. یہ حکومت خاص کر کے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کی جو جو اپنے پارٹی کا ہے نواز شریف کے ساتھ جو اتنی 2-3 دن میٹنگ رہی، اس میٹنگ میں جو چیز طے کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ آرمی کو سیدھا سیدھا پیغام دینا چاہیے کہ اگر آپ غیر جانبدار ہیں تو پھر اس کو میک شور کریں. کل اگر ہم کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف ہی سازشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی تو سارے گناہوں جو عمران خان کے گناہ ہیں وہ بھی ہم اپنے کھاتے میں لکھوا لیں. اور مریم نواز نے تو یہ بہت ہی اوپنلی کہا بھی ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک گارنٹی یہ حکومت یا چاہ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قانون کے تابع رہتے ہوئے ہمیں سپورٹ کریں گے، یعنی حکومتی اقدامات کی سپورٹ کریں گے، اور اگر کسی پاکستان کے بہترین مفاد میں اگر کوئی کام کیا جائے، کوئی اقدام اٹھایا جائے اور اس کے نتیجے میں اگر اپوزیشن چیزوں کو ایکسپلائٹ کرے تو آپ یہ نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی ہوں، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کو کنٹرول کرنے والی اور یہ اداکاری کرنے کا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو ابھی جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اگر آپ یہ گارنٹیاں پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم حکومت کنٹینیو رکھتے ہیں، ورنہ نہیں تو ہماری پارٹیوں کا تو انحصار عوام پہ ہے. عوام کا اعتماد ہوگا تو ہم واپس آ جائیں گے، نہیں ہوگا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. تو لہٰذا ہم فوری الیکشن کروا دیتے ہیں، ایک عبوری مدت کے لیے کوئی سیٹ اپ دے دیتے ہیں. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک حکمران اتحاد جو ہے وہ بھی کسی ایک مشترک موقف پہ آئے نہیں ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو نئی حد بندیاں ہوں ان نئی حد بندیوں سے پہلے اس حکومت کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی کوئی نگراں حکومت بنانی چاہیے، چونکہ ان کو خدشہ ہے کہ اس اطاعت سے تو بہت ساری باتوں کو منوایا جا سکتا ہے، ان پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اپوزیشن میں چلے جائیں اور نگراں حکومت، تو نگران حکومت پہ تو کوئی پریشر ڈالا نہیں جا سکتا. اچھا، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بات پہ تو طے ہے کہ مدت پوری ہوگی تو ہم سندھ کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، ورنہ نہیں تو ہم اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے. پی ٹی آئی تو پہلے سے ہی ان کے تو ہر جگہ پہ ایسا ہی جیسے ہر مذہبی جماعت کے اپنی اپنی حدیثیں ہیں اور اپنے اپنے دین کی تشریحات ہیں، ورنہ اگر وہ ایک قرآن اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں تو پھر اتنی پارٹیوں کا تو وجود نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح کی پی ٹی آئی بھی ہے، وہ پنجاب میں کچھ چاہتی ہے، بلوچستان میں کچھ چاہتی ہے، مرکز میں کچھ چاہتی ہے، خیبر پختونخوا میں کچھ چاہتی ہے. پہلے بھی انہوں نے نیشنل اسمبلی سے تو ریزائن کیا تھا، لیکن بلوچستان اپنے خیبر پختونخوا میں انہوں نے اپنی حکومت کو ڈیزالو نہیں کیا تھا، نہ ہی پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ استعفے پہ تیار ہو گئے. تو یہ ایک طرح کی اس وقت بھی کنفیوژن اور ایک قیاس کی سچویشن ہے. کئی ایک تجزیہ کار جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں عمران خان کا جو کوئی پریشر ہے وہ مائی گڈنس جی جی
ایک منٹ جناب، ایک منٹ میں جی ہاں جناب، میں یہ ایک کر رہا ہوں، اصل میں یہ تھوڑا سا یہ پھر ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے اس طرح. ہاں، لیکن یہ ادھر جو ہے نا ہاں، بس یہ مختصر کرتا ہوں کیونکہ وہ جی میسج تھا کہ بھائی اس کو اپ گریڈ کرے، وہ اپ گریڈ کرنے والا وہ نشان لگایا. تو اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کی ایک سیاست میں ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ اتحاد جو ہے وہ فوری طور پر الیکشن میں نہیں جائے گا، یہ اپنی مدت پوری کریں گے. کم از کم یہ 2022 میں تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. البتہ یہ لولی پاپ پھینکتے رہیں گے، ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. کیونکہ بیسک اسٹریٹجی جو ہے وہ ان کی یہ ہے کہ عمران خان کو جلد سے جلوسوں پہ لگایا جائے اور جو بھی اس کو تھکایا جائے. اور چونکہ اس کے پاس کہنے کی کوئی نئی بات ہے نہیں، تو یہ اپنا جتنا بھی غبار ہے وہ پھونک رہے عوام کے سامنے. تو اس لیے الیکشن میں فوری طور پر تو یہ نہیں جائیں گے. ہاں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھا کہ ان کے پاؤں مضبوط ہو رہے ہیں اپنے اقدامات کی وجہ سے، تو پھر ان کا دباؤ ان پہ رہے گا کہ آپ اپنا بوریا بستر گول کریں اور الیکشنز کی طرف جائیں. ٹھیک. اور آئی تھنک کہ یہ پولیٹیکل پارٹیاں اس پہ رسک کریں گی. اور پاکستان کے جو فوری مسئلے مسائل ہیں، خاص کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے، وہ آئی تھنک کہ انہوں نے مینٹلی پریپیئر ہو گئے ہیں یہ کہ اس کے کوئی بھی نتائج آتے ہیں، لیکن ان معاہدوں پہ سائن کر کے آئی ایم ایف سے لون لیں گے. چونکہ آئی ایم ایف کے لون کے ساتھ مشروط ہے سعودی عرب کی مدد، گلف کی دیگر اسٹیٹ کی، اور کئی ایک دروازے ان کو کھلیں گے جس کی وجہ سے اپنے بہتر یعنی وسائل کی بنیاد پہ یہ کہیں نہ کہیں عوام کو بھی کچھ ڈلیور کر پائیں گے. البتہ ان شرائط پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سگنیچر کریں گے اس پہ عمل درآمد کریں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس سے نہیں کریں گے تو پاکستان کے مسائل کم نہیں ہوں گے. اور اگر جس وقت ان کو جیسے عمران خان نے اپنے جانے کے ٹائم پہ آئی ایم ایف کے ساتھ سارے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ شعبوں کے اندر سبسڈی کو دگنا تگنا کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز آنے والوں کے لیے ایک بھگتان ہوگی. اور عبوری اگر مدت کے لیے کوئی ٹرانزیشنل کوئی گورنمنٹ بنائی جائے تو اس کے ساتھ تو آئی ایم ایف بھی کوئی معاہدہ نہیں کرے گی، اور دوسرا کوئی ملک بھی ان کی مدد نہیں کرے گا فائنینشلی. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے جو کرائسس یہ ہیں کہ آرمی کے لوگوں کی جو مراحت ہیں وہ پوری نہیں کر پائیں گے. ایسے میں ان کو ڈیفالٹ ہونا پڑے گا. آئی تھنک کہ دنیا کی بیشتر جو ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھنے والی مملکت جو ہے وہ اگر ڈیفالٹ ہو جائے، کرائسس بڑھ جائیں
اور لوگوں کے ہاتھوں میں سوٹی ڈنڈا پستول یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس خطے کی ساری جو اسٹریٹجی جو عالمی طاقتوں نے بنائی ہوئی ہے ان سب کے ڈسٹرب ہونے کا خدشہ موجود ہے. تو شوق اس صاحب ایک اور بات، جی جی یہ بم دھماکے پھر شروع ہو گئے کراچی میں. پھر ابھی کوئی آدھا پونا گھنٹہ پہلے ایک وہ میمن مسجد ہے بولٹن مارکیٹ، وہ جو سینٹر میں جہاں پہ وہ سنیارے ونیارے کرنسی کے کاروبار ہوتے ہیں، اسی ایریا نا بولٹن مارکیٹ وہی ہے نا. جی 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 ہاں وہاں پہ بم دھماکہ ہوا ہے میمن مسجد کے قریب. ابھی تک تو وہ کارروائیاں شروع ہیں، لیکن یہ ابھی روزانہ دیر مسئلہ سے. بات دوسری ہے کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت گئی اس کے بعد انہیں ابھی شور کیا ہوا سب وزیروں نے، وہ جو ان کے سابقہ ہیں جی، وہ معیشت گر گئی اب گر گئی. دیکھیں جب عمران خان صاحب نے حکومت لی تھی نا 18 میں، تو سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ جب 42,000 سے زیادہ تھی پوائنٹ اس کے، اور اس کے بعد بیچ میں ایسا وقت بھی آیا کہ وہ 27,000 پہ آ گئی تھی. پھر جب اب حکومت گئی تو 43,000 پوائنٹ تھے. اور اس وقت موجودہ شہباز شریف کے دور میں ایک دفعہ 46,700 تک گئی، اب دوبارہ 42,400 پہ. 1,300 کا فرق ہے. کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے یہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ان کو جو اگر قرضے ملیں یہ سب کچھ ہوگا IMF کا پروگرام تو پھر شاید کچھ اوپر جائے گی. ایسے ہی شور ہوگا کیا ہوا ہے کہ معیشت گر گئی. نہیں وہ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کا تو تعلق ہوتا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. جی جس وقت لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے جی تو پیسہ جو ہے وہ لوگ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جی اور کچھ کنفیوژن اور قیاس ہیں اپنی سٹیبلٹی کے بارے میں موجودہ اتحاد نے خود بھی پیدا کیے ہیں. نون لیگ کے کئی وزراء نے کچھ کہا، دوسروں نے کچھ کہا، اور پھر ساتھ میں جس وقت مسلسل جو ہے وہ کسی حکومت کے خلاف ہے جلسے ہو رہے ہوں تو اس میں بھی لوگ یعنی بزنس مین تو تھریٹ فیل کرتا ہے نا کہ یہاں پتہ نہیں الٹیمیٹ کیا ہونا. تو جب بین الاقوامی ادارے جو ہے وہ اس ملک کو فائنینس کر رہے ہوں تو بزنس کلاس کا اعتماد جو ہے یا انویسٹر کا اعتماد باہر ہو جاتا ہے کہ یہ ملک کہیں نہیں جا رہا ہے اور اس سے پولیٹیکل جو جلسے جلوسوں کا ہے امپیکٹ اکانومی پہ نہیں پڑے گا، ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوگا تو وہ پھر انویسٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ حکومت جو ہے نا جو ابھی بلاول بھٹو صاحب بھی جا رہے ہیں، اسی طریقے سے مفتہ اسماعیل بھی جا رہے ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کو فائنل کرنے میں، تو یہ اب انہوں نے طے کر لیا ہے. اور یہ بھی طے کر لیا ہے کہ اب جن چیزوں نے مہنگا ہونا ہے ان کو مہنگا کیا جائے. اس دباؤ میں نہ آ کر ایسے فیصلے لینے سے جو ہے وہ دباؤ محسوس کیا جائے جس کی وجہ سے مہنگائی کا خدشہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کے پاس کوئی سبسٹیچیوٹ بھی نہیں ہے. تو آئی تھنک اب انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر لیا ہے کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ انہی شرائط پہ مذاکرات کر کے فائنل کیا جائے. ٹھیک اور تو صاحب اب 1 منٹ رہ گیا. جی جی آپ کوئی بات کریں. آج کل بات کریں گے. پرویز الہی صاحب اور شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کے فون کس نے چوری کیے وہ بتا دیا ہے، لیکن کل بات کریں گے اس میں. دیکھیے ہمیں فون چوری ہونے سے کیا ہے، عمران خان کے فون چوری کر کے تو اس میں کون سی ایسی کوئی بلا کچھ تو ہے جو کچھ ہے وہ اب عمران خان سے اگر ان چیزوں کو آپ پھیلائیں گے بھی نا تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے وہ ان کے فالوورز بھی جانتے ہیں کہ عمران خان کی پسندیں کیا ہیں ناپسندیں کیا ہیں. ان کا اوپن یہ ابھی بند ہو رہا ہے شوکت صاحب. ٹھیک 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 بالکل. ناظرین سامعین اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے.